अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक कॉमन सेंस डेवलप करने पे है और आप इसका जो सवालात मैं करूंगा आज उसका मुझे जवाब दें कि क्या मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं। अगर गलत हूं तो दुरुस्त करें और अगर ठीक कह रहा हूं तो अमल करें। दोनों में से एक काम ज़रूर करें। आज से कोई 20-25 साल पहले जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो न्यू खान की बसें चला करती थीं और मैं जंग से फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जाया करता था। तो क्योंकि 1.5 घंटे का सफ़र था तो सुबह पहला टाइम जो है वो 6 बजे चलता था और मैं बस में बैठ जाता था और मैं नोट करता था कि पहले जो है वो बस वाला जो ड्राइवर है वो तिलावत लगाता था, उसके बाद वो नात लगाता था, फिर कवाली लगाता था और उसके बाद नूर जहाँ के गाने लगा देता था। तो क्या आज भी वही सिलसिला जारी है? मैं पिछले दिनों मरी गया हुआ था ईद पे, तो उधर भी एक होटल पे मैं गया तो उसने भी यही किया। तो क्या हमारे जो मुजरे हैं या हमारे जो नाच गाने हैं उनसे पहले भी हमें ना अल्लाह ताला को रिश्वत देनी पड़ती है कि भाई हमारी जो है वो ये आपकी खातिर हमने ये तिलावत लगा दी, अब हमने नात भी लगा दी, कवाली भी लगा दी, अब हमें इजाज़त है कि हम इस जो मर्ज़ी करें। मुझे इस कौम की समझ नहीं आती, इसलिए मैं कहता हूँ कि काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये क्या कर रहे हैं? यानी एक बुरे काम से पहले भी तिलावत लगा के करनी है और ये समझते हैं कि ये बुरा काम जो है अब हमें गुनाह नहीं देगा क्योंकि हमने तिलावत लगा ली। चले खैर, ज़रा मुझे बताइएगा कि यार ये रवैया दुरुस्त है। अच्छा, अगले रवैये पे आ जाते हैं। सुबह सुबह जब मैं दफ्तर आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मोटरसाइकिलें इतनी स्पीड से जा रही होती। रोज़ाना मुझे लाहौर की सड़कों पे कोई मोटरसाइकिल वाला गिरा हुआ मिलता है और वहाँ 1122 वाले खड़े होते हैं, उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं डिफेंस से इकबाल टन आऊँ और मुझे नहर पे कोई गिरा हुआ ना मिला हो। शायद वो नादर ही होता है कि ना मिला हो या कोई एक्सीडेंट ना हुआ, कोई गाड़ी से गाड़ी ना टकराई हो। ज़्यादातर मोटरसाइकिलों वाले होते हैं, लेकिन इनको आप यकीन करें कि कोई काम भी इतना नहीं होता कि वो इस स्पीड पे जा रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने आग बुझानी है जाके और क्या करना है। और अक्सर को फिर मैंने नोट किया, एक दो को फॉलो भी किया, तो उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो गोली की स्पीड पे जा रहे थे और जब अगले चौक पे मैंने उसी बंदे को देखा तो वो गन्ने की वो रॉ पी रहा था खड़ा होकर रेडी वाले के पास। यानी लुक्स बिजी, डू नथिंग, काम कोई है नहीं, सारी कौम वेली फिर रही है और इतनी जल्दी में है, पता नहीं इन्होंने क्या करना है। और ऊपर से ऐसे रवैये हैं कि आप यकीन करें, आप भी करके देख लीजिएगा कि एक जगह पे 3 ईंटें किसी ट्राली से गिरी पड़ी थी सड़क के दरमियान में, तो सारी गाड़ियां एक टायर जो है वो ऊपर करके साइड से कच्चे से गुजार के तो ऊपर से जा रहे थे। एक बंदे ने भी ऐसा नहीं किया कि मैं ईंटें उठा के दाएं बाएं कर दूं। यानी मैं वो काफ़ी देर वो खड़ा होके देखता रहा कि मैं देखूं तो सही ये क्या करते क्या है। तो कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया कि जिसने मोटरसाइकिल खड़ी की हो या कार खड़ी की हो और उसने ये जुर्रत की हो कि वो 3 ईंटें उठा के तो सड़क के एक साइड पे कर दे। और सारे बाईपास कर रहे हैं, कच्चे से नीचे एक खड्डा था उसमें से टायर गुजार के ऊपर चढ़ा रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले फुटपाथ के ऊपर से ऐसे गुजर रहे हैं कि वो ईंटें पड़ी हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। ये रवैये हैं हमारे। तो ऐसी कौम पे अल्लाह ताला जो है वो रहम फरमाएगा, जो हम कहते हैं जी अल्लाह रहम फरमा। वो रवैये तो हमारे जैसे हैं, इस पे तो रहम होना ही नहीं चाहिए। ये क्यों हमने ऐसे अपने आप को कर लिया? पहले लोग नजर आते थे। मैं खुद इवन यानी लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ तो रास्ते में अगर कोई ईंट गिरी हुई है तो मैं गाड़ी सड़क की साइड पे खड़ी करके उस ईंट को उठा के तो दाएं बाएं करता था और लोग जो है वो कई दफ़ा रुक के सलूट करते थे। यानी
اپریشیٹ تو کیا نا انہوں نے، لیکن اب تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں رہا جس کے اندر کوئی سینس ہو کہ بھائی یہ میں کر دوں تو. یعنی میرے اپنے دفتر میں ایک دفعہ 3 بوریاں گر گئیں زیتون کے بیج کی، تو لوگ جو میرے دفتر کے اپنے تھے وہ اس کے اوپر سے کچی جگہ سے گھوم کے تو آ رہے تھے، اور اتنا نہیں کیا کہ یہ 3 بوریاں اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں. جب میں آیا اور میں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اوپر سے جا رہے ہیں بوریاں نہیں اٹھا رہے، تو میں نے کہا بھائی اس کو اٹھا کے رکھو. لیکن اس کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے، کامن سینس نہ ہونے کے برابر ہے. بھئی اگر راستہ سیدھا ہو جائے گا، اٹھا کے اوپر کر دیں گے تو شارٹ کٹ ہو جائے گا، راستہ سیدھا مل جائے گا، اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہڈ حرامی اور کامن سینس دونوں انتہائی نچلے لیول پہ چلے گی. خیر کیا کیا جائے، لیکن ہمیں جو ہے اس کے اب سوچنا ہوگا. اس ویڈیو کے آخر پہ میں اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا. اچھا، اب جہاں تک شعور بیدار کرنے کی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن کہہ رہا ہوں، ریلوے کراسنگ پھاٹک جہاں لگا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ گیٹ بند کرتے ہیں، دونوں سائڈوں سے دونوں جیم پیک لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور ایک لائن میں اگر کھڑا بھی ہے تو دوسرا دوسری سائڈ سے آگے اس کے اوپر ایسے کھڑی کر دے گا تاکہ دونوں طرف سے ٹریفک بلاک ہو جائے. اب ہمیں بیسیکلی ان لوگوں کو روکنا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس لاجک کوئی نہیں ہوتا. اگر فرض کریں میں نتھیا گلی گیا تو ایسے ہی ہوا کہ آگے کہیں کوئی ٹریفک رکی تو جو بندہ دوسری سائڈ سے سیدھا آگے لے گئے اور آگے جا کے رک جائے، دوسرا اس کے پیچھے سیدھا آگے، تاکہ دونوں طرف سے سڑک بلاک کر دی جائے. تو ایک بندے کو میں نے روک لیا، میں نے کہا بھی آپ جا رہے ہو تو ٹریفک بلاک کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو؟ میں نے کہا میں ہوتا ہوں، قانون توڑ رہے ہو تم. تو میرا دیکھی پھر 3 بندے اور بھی آ گئے کہ تم کیوں کر رہے ہو بھائی، ادھر کیوں جا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کیونکہ اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے پاس لاجک کوئی نہیں تھا. وہ یعنی اگر میں نہ روکتا تو باقی 3 بندے بھی میرے ساتھ نہ آتے اور وہ اس کو نہ روکتے. جب اس کو محسوس ہوا کہ سارے میرے خلاف ہیں تو وہ پھر لائن میں لگ گیا. ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو روکنا پڑے گا. روک کے وربلی جتنا کر سکتے ہو کہ بھائی آپ مہربانی کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا، کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو روکیں نہ، اس طریقے سے نہ کریں کہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے. بھائی تو کون ہے، تو کیوں گزرے، تو گزر کے دکھا. نہیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ جناب آپ شکل سے ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لگتے ہیں اور باشعور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی بھی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، تو آپ کو یہ زیب نہیں دے رہا کہ آپ وائلیشن کریں. تو اس کے بعد اس کے پاس جواب نہیں رہ جاتا. لیکن یہ کام کرنا پڑے گا. جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو دیکھ کے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دونوں برابر کے گناہ گار ہیں. وہ عوام کو بگاڑنے میں دونوں کا برابر کا رول ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک آرڈر آیا تھا جس میں ڈونکی ملک ایکسپورٹ کرنا تھا، اور میں نے اس پہ ڈالی تھی ویڈیو. تو ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ 3-4 کمنٹ اس پہ کر چکے ہیں جی کہ ظاہر حدیث کے حوالے اور سارا کچھ وہ واقعات اور یہ وہ. بھائی مولانا صاحب، میں نے آپ کو پینے کو تو نہیں کہا تھا، آپ نہ پئیں، لیکن ایکسپورٹ تو کرنے دیں. کیا گدھا ہر گھر میں، گاؤں میں ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، گدھی موجود ہوتی ہے، بچے بھی دے رہی ہے. اگر اس کا دودھ عیسائی پی لے رہے ہیں، آپ تو نہیں پی رہے نا، تو ان کو تو پینے دیں، کوئی کام تو کرنے دیں. وہ حدیثیں ہمارے لیے ہیں، ہم تو نہیں خود پی رہے، نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پئیں. ایکسپورٹ کے لیے میں نے بات کی تھی، پہلے ویڈیو دیکھ لیا کریں کہ میں نے کہا کیا ہے. اگر ہم یہاں سے کتے چائنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کوریا بھیج سکتے ہیں، تو اس کو بھی جانے دیں. اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پینا ہے تو عیسائیوں نے پینا ہے، آپ نے تو نہیں پینا. مسلمانوں کے لیے تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو بھئی کوئی کام تو کرنے دیں ملک میں. ہر کسی پہ
فتوے نہ لگائیں، مہربانی کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کچھ کاروبار پاکستانیوں کو کرنے بھی دیں۔ میں تو اس معاملے میں بھی گریز نہیں کرتا کہ اگر آپ گدھے گھوڑے کا گوشت بھی اگر ایکسپورٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود نہ کھائیں، پاکستانیوں کو نہ کھلائیں، مسلمانوں کو نہ کھلائیں، لیکن عیسائیوں کے لیے تو وہ جائز ہے تو ان کو تو کھانے دیں، اس سے ریونیو ہی آئے گا نا ملک میں۔ اچھا جی، آگے ایک اور مسئلہ آ گیا کہ میں نے جب بایو گیس پلانٹ بنایا تو یہ گوبر یعنی بھینس کے فضلے سے یہ گیس بنتی ہے، بایو گیس۔ تو میں نے اس میں ایک بات کا ذکر کیا کہ انسانی فضلے سے بھینس کے فضلے کے مقابلے میں ڈبل گیس پیدا ہوتی ہے، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی گٹر ایسے بنا دیں، ایسے گھر بنے جن میں پہلے ہی یہ ریسٹرکشن لگا دیا، گورنمنٹ کوئی ایسی پلاننگ کر دے کہ پہلے ہی اس میں گٹر بنانا ہوگا کہ بایو گیس آپ اپنی خود پیدا کریں، اور انرجی کرائسس پہ چلیں۔ ختم تو نہیں ہو سکتا، کچھ کمی تو واقع ہوگی۔ ویسے ہمارے ہاں تو ایسے ہیں جو چلتے پھرتے اتنی گیس چھوڑ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اس سے اچھا خاصا چولہا جل سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے آپ اپنی انرجی کرائسس پہ کچھ، میں کہتا ہوں آٹے میں نمک کے برابر بھی ہو لیکن کمی تو ہوگی۔ لیکن اس پہ بھی اعتراض آ گیا، جی یہ جو آگ اس فضلے سے بنے گی، انسانی فضلے سے، وہ حرام ہوگی۔ اللہ کے بندے، بھینس کا فضلہ حلال ہے اور انسانی فضلہ حرام ہے؟ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ چلیں خیر، اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہاں پہ لوگوں سے ملتا ہوں، اور بلکہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں دیکھا کہ ایک صاحب کی گاڑی بند ہوئی کھڑی تھی اور وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا پش کر دیں تو میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کے پاس سے جو بندے بھی گزر رہے وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، یعنی ویلے، نشئی ٹائپ، اور ویلے، ٹائم نہیں ہے جی۔ کوئی کہہ رہا تھا میں بیمار ہوں، کوئی کچھ، یعنی اس کی ہیلپ کرانے کو تیار نہیں تھے۔ اور المیہ ہے کہ ساری قوم ویلی ہے اور ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ آگے چلیں جی، کامن سینس۔ لوگوں کی کامن سینس ہے ہی نہیں، یعنی کامن سینس وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ جیسے یہ کامن سینس ہے کہ ہمیں کھانا یہاں سے کھانا ہے، یہاں سے کھاتے کبھی کسی کو دیکھا ہے، یہ اس کو کامن سینس کہتے ہیں۔ تو بیسک جو نالج ہے اس کو کامن سینس کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ جیسے بارش اگر ہوتی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ پانی آئے گا، بادل اگر آئے ہوئے ہیں، بارش ہو جائے تو پانی نیچے ہی آتا ہے، اوپر نہیں جاتا، یہ کامن سینس اس کو کہتے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں میں یہ بھی نہیں ہے، اسی لیے تو ہمارے حکمرانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، ورنہ یہ تو سب کو پتہ تھا، کیوں ہمارے سیاستدانوں کو یہ کہنا پڑا؟ کیونکہ ہمارے میں کامن سینس ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے اس بات پہ تالیاں بھی بجائی تھیں اس جلسے میں، کیونکہ یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی۔ اسی طریقے سے مجھے صبح جمعے والے دن میسج آتے ہیں، جمعہ مبارک، واپسی میں میں کہتا ہوں کہ یہ منگل مبارک، بدھ مبارک۔ بھئی آج سے 10-15 سال پہلے تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ نئی دریافت ہوئی ہے کہ جمعے کو جمعہ مبارک کہنا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے دن ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جمعہ مبارک اگر ہے تو پھر منگل مبارک بھی ہے، بدھ مبارک بھی ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو ثواب ملتا ہے کہ جمعہ مبارک کہنے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اگلے بندے کی میموری فل کر دیتے ہیں آپ۔ اس کے اتنے جمعہ مبارک کے میسج آتے ہیں کہ اس کی میموری ہی فل۔ مجھے 250-300 میسج جمعے والے دن صرف جمعہ مبارک کا آتا ہے، اوپر پھول بوٹے بنے ہوتے ہیں یہ وہ۔ تو کیا منگل اور بدھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نیس قرار دی ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں ان کو سوچیں کہ بھئی کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے ایک اور میسج ملتے ہیں
کہ جناب یہ وظیفہ کر لیں تو روزگار کی راہیں کھل جائیں گی، یہ وظیفہ کر لیں تو جو گھر بیٹھی ہوئی بچی ہیں ان کی شادی فوراً ہو جائے گی، یہ 6 دفعہ دائیں طرف پھونکیں اور 6 دفعہ بائیں طرف پھونکیں تو آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو جائے گی، یہ پڑھ لیں تو اس سے 40 حجوں کا ثواب ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. یہ سب درست ہوگا، میں اس کو نہیں کہتا، کیوں نہ ہم 24 کروڑ مل کے کوئی ایسا وظیفہ کر لیں کہ ملک کی بہتری ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو ایسا کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ انڈیویجلی اگر وظیفے کر رہے ہیں اور آپ کو یقین بھی ہے کہ ان وظیفوں سے یہ ہو رہا ہے سارا کچھ، تو خدا را ملک کے لیے ایک وظیفہ کر لیتے ہیں، ملک ٹھیک ہو جائے گا، ڈالر ہو جائیں گے، بارشیں شروع ہو جائیں گی. وظیفے کرنے سے چیزیں اس وقت بدلتی ہیں ساتھ محنت بھی کی جائے. بستر میں لیٹ کے صرف وظیفوں پہ سارا کام نہیں چلے گا، اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا، ہڈ حرامی کو نکالنا ہوگا اپنے جسم سے، پھر کام ہوگا، پھر وظیفے بھی کریں تو ان کا بھی اثر ہوگا. لیکن صرف اور صرف وظیفوں پہ اکتفا کر کے کام نہیں چلے گا. پھر اگر میں کہتا ہوں بھی کام کریں تو آگے سے میسج آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، جی روٹی روزی کا بندوبست تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. بھائی لیا ہوا ہے، لیکن بغیر محنت کے نہیں لیا ہوا کہ آپ سوئے رہیں اور میں آپ کو چھت میں سے ڈرل کر کے روٹیاں اور سالن بھیج دوں گا. آپ کوئی ایسی قوم ہے جس پہ من و سلوہ نازل ہوگا؟ کام کریں گے تو ہی ملے گا کچھ، آلدو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے کام کریں، محنت کش بنیں، محنت کریں، نہ کہ آپ سوئے اپنے من و سلوہ کا انتظار کریں. جن پہ من و سلوہ اترا تھا وہ تو بہت محنت کر رہے ہیں. یہودیوں کو دیکھیں، سب سے آگے نکل گئے، اور آپ وظیفوں کے ذریعے آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے اعمال بہت اچھے ہیں. ماشاءاللہ اتنے اچھے اعمال والی قوم تو میں نے آج تک نہیں دیکھی. آیت الکرسی لٹکا دیتے ہیں گاڑی میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. بھائی آیت الکرسی پڑھنے سے تو فرق پڑے گا، لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ خود دیکھ لیں، کیا لٹکے ہوئے نہیں ہوتے؟ ہر جگہ پہ جو ہے دعائیں لکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. بھائی لکھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کو کرنے سے ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنے سے ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے ہوتا ہے. آپ خود بتا دیں، دیکھ لیں، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ ہم سارا کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کرے، ہمیں بخشے بھی وہی، روٹی بھی وہی دے، ہمارے کام بھی وہی وظیفوں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کرے فرشتے آ کے ہمارے سارے کام کریں، برتن بھی فرشتے ہی دھو جائیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ہم بہت بخشی ہوئی قوم ہے، ہماری بخشی ہوئی روحیں ہیں اور جنت کے حقدار بنتے ہیں. ایسے جنت ملے گی؟ کوئی چاج کا کام کیا نہیں ہے اور جنت کے ٹھیکیدار ہم خود بنے ہوئے ہیں کہ ہم کسی اور کو جانے ہی نہیں دیں گے اور خود بیٹھ. بھائی پہلے اعمال تو درست کر لیں، پھر ہو جائے گا. خیر کڑوی کسیلی باتیں تو ضرور ہوں گی، لیکن اب کیا کروں، حقیقت تو یہی ہے. اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.